अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। हमारा गांव सवाबी इलाके में आबाद था और हमारे घर गांव से दूर कुछ फासले पर थे। गांव से बहुत दूर एक चौड़ी पगडंडी के किनारे हमारे खेत थे और ये खेत हमारी इनामी ज़मीनें थी। और ये यहाँ सर्दी के मौसम में बारिश का कोहरा मचा हुआ था। आज रात आसमान पर रात का मखमली लिबादा कुछ ऐसा छा गया कि सितारे छुप गए। बादल इधर उधर धुएं की मानिंद मंडलाते हुए अनजान देशों की जानिब बढ़ने लगे। मैं उस कच्चे पक्के रास्ते से होकर पानी के कुएं की तरफ जा रहा था। खेतों में मुझे पानी शुरू करना था और घर की बड़ी सी टंकी में भी पानी खाली हो चुका था। घर से दूर खेतों में बना पानी का कुआं था जिसके तमाम अहाते पर सन्नाटे का राज था। लेकिन ये माहौल को अचानक क्या हो गया था? ये आलम क्यों पुरअसरारियत के लिबादे में लिपटा था? मैं तो हर रोज़ आधी आधी रात को इस रास्ते से गुज़रा करता था, लेकिन फिर ये अनजानी महक क्यों थी? और अब मैं उस चौड़ी सी पगडंडी से होकर खेत में चला आया और कुछ लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा कि दूर तक जाते पगडंडी के किनारे कियो कामत दरख्त थे और कुदरू झाड़ियों की बहुतात ने इस हिस्से को किसी हद तक ख़ास तौर से वीरान कर रखा था। फिर मैं वापस अपनी राह चल दिया। झाड़ियों के दरमियान वाले रास्ते से होकर कुछ आगे ही गया था कि सामने उन बुलंद कामत दरख्तों के घने लंबे साए मुझे किसी की मौजूदगी जाहिर करने लगे। फिर अचानक आसमानी बिजली ने चमक कर माहौल को एक लम्हे के लिए रोशन कर दिया। तारीक रात और तूफान मौसम। फिर कहीं कहीं छोटी बड़ी झाड़ियों की ओट से एक लड़की बाहर आई। सुर्ख दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर हाथ भर का घूंघट डाले, उन बंजर बियाबान नुमा खलियानों की तरफ धीरे धीरे जाने लगी। मैं उसे देखकर दफातन वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। हम दोनों में कुछ फासला था। वो जाने लगी तो मैं भी अपने रास्ते चल दिया। सोचने लगा, भला इतनी रात गए इस लड़की का घर से बाहर निकलना क्या इतना ज़रूरी था, वो भी गांव से इतनी दूर? खैर चलो भाई, हमें तो अपना काम करना है। फिर मैं पानी के कुएं के पास चला आया और पानी की बड़ी सी मशक को चालू कर दिया। दूर पानी के नालों से ज़मीन से उठता सफ़ेद धुआं देखकर फिर मैं वापस घर की जानिब आने लगा। एक बार फिर उन बुलंद कामत दरख्तों के घने साए में मुझे किसी की आहट सी महसूस हुई। मैं कुछ पल रुककर उस तरफ जाने लगा, ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि लड़की अब तक अपने घर गई है या नहीं। लेकिन मैं गलत था। एक कमज़ोर सी, लागर और बीमार बकरी वहाँ भूख से तड़प रही थी। मैं इसे देखकर वापस अपनी राह जाने लगा तो मेरे जहन में फ़ौरन एक बात शोर मचाने लगी कि अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये बकरी आवारा कुत्तों की ग़िज़ा बन जाएगी। इसको साथ ले लो, ये जिस किसी की भी होगी वो अगली सुबह ढूंढते हुए इस तरफ ज़रूर आएगा। खैर, इस तरह मैंने अपने दिल की बात मान ली और इस बकरी को अपने शानों पर डालकर घर आ गया था। बानो भी गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर मैंने इस बकरी को अपनी बकरियों के बाड़े में ले जाकर बांध दिया और इसके सामने कटोरा भर पानी रख दिया। इस बकरी ने पलक झपकते इस बड़े से कटोरे का पानी पी लिया। मैं एक बार और पानी ले आया। हाय कितनी प्यासी है तू, और इसके सामने रख दिया। ये पानी इसी तरह 10-12 कटोरे पी गई। आमतौर पर बकरियां इतना पानी नहीं पीती है। अगर गिना जाए तो ये बकरी 100-150 लीटर पानी पी गई थी। खैर, नींद का बढ़ता बोझ मुझ पर गालिब आ गया और मैं सोने के लिए घर के अंदर चला गया। अभी सोया भी न था कि बकरियों के बाड़े में बेहद शोरगुल मच गया। बकरियां खौफनाक आवाज़ों से चिल्लाने लगी। एक बार फिर मैं दौड़कर बाड़े की तरफ गया।
مجھے یہ خدشہ تھا کہ ضرور یہاں کوئی زہریلا سانپ آیا ہے جو یہ اتنا شور مچا رہی ہیں، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو بکریاں ہیں وہ اس بکری سے خوف کھا کر ڈر سے کہیں بھاگنے کی تگ و دو میں اپنی رسیاں ایک طرف پوری قوت سے کھینچے جا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ بکریاں آج ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ جب بھی میں کبھی کوئی نئی بکری خرید لاتا اور ان بکریوں کے بیچ باندھتا تو وہ اس بکری سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ سب کی سب اسے مارنے کے لیے دوڑتی تھی۔ لیکن آج ڈر سے ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس بکری کے یہاں موجود ہونے سے۔ پھر میں نے ان کا ڈر دور کرنے کے لیے اس بکری کو لے جا کر صحن میں باندھ دیا، لیکن پھر بھی ان میں ایک ہڑکم اور بھاگ دوڑ جیسی حرکت تھی۔ نہ جانے انہیں یہاں کیا نظر آ رہا تھا۔ خیر، میں پھر سے سونے کے لیے چلا گیا۔ پھر صبح کا اجالا پھیلتے پھیلتے سورج نکل آیا اور ساتھ ہی بانو بی کے رونے پیٹنے کی آواز بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نرگس دوڑ کر آئی اور مجھے جگا کر بولی، چلیے نانا جان، جلدی آئیے، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ میں بوجھل سے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑ کر گیا۔ وہاں جا کر دیکھا بانو بھی سر پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ پھر میں نے باڑے کے اندر جھانک کر دیکھا تو بے حد مایوسی ہوئی، کیونکہ اندر ہماری پوری کی پوری 16 بکریاں مری پڑی تھی۔ ہائے رے قسمت، یہ کیا ہو گیا؟ میں واپس آنکھوں میں آنسو لیے گھر کے صحن میں آیا۔ گزشتہ رات میں لائی اس بکری کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلانے لگی۔ بانو بی بھی میرے پیچھے آ کر کھڑی تھی، پوچھنے لگی، اسے کب خرید لائے؟ بانو بی نے چہرے پر مسکان پھیلائی اور بکری کی طرف گئی اور اسے سہلانے لگی۔ میں نے کہا، گزشتہ رات جب میں پانی کی مشق چالو کرنے گیا تو مجھے یہ ان گھنے درختوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ملی۔ پھر کتوں کے اسے پھاڑ کر کھانے کے ڈر سے میں اسے یہاں لے آیا۔ مطلب آپ اسے خرید کر نہیں لائے؟ نہیں بانو بی، میں اسے خرید کر نہیں لایا۔ یہ دیر رات گئے مجھے پیاس کی شدت کی حالت میں مجھے ان ویران درختوں کے سائے میں دکھائی دی تو میں اسے فوراً گھر لے آیا۔ میرے خدا، اب تو ہی رحم کر، یہ کیا آفت لے آئے ہیں آپ؟ کیسی بے وقوفی کر گئے ہیں؟ جانتے نہیں مرحوم دادا صاحب کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ وہاں ان درختوں کے ویرانوں میں کسی کا بسیرا ہے، کوئی سحر ہے وہاں، کسی آسیب کا وجود ہے وہاں اس جگہ پر، اور آپ اسی جگہ سے یہ بکری لائے ہیں۔ ہو نہ ہو اسی کی وجہ سے ہماری ساری کی ساری بکریاں مر گئی ہیں۔ کچھ بھی کرو اور اسے ابھی کے ابھی اسی جگہ پر چھوڑاؤ، نہیں تو کوئی غضب ہو جائے گا۔ پھر بانو بھی انکاری لہجے میں گردن ہلا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ کوئی بکری نہیں ہو سکتی ہے، یہ کچھ اور ہی مخلوق ہے۔ میں اسے اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں، کیا میں نے کبھی بکریاں نہیں پالی جو اسے نہیں پہچانوں گی؟ اوہ ہو بانو بی، بکریوں کی موت کا ذمہ دار اس بیچاری کو کیوں ٹھہراتی ہو؟ یہ بیچاری بکری ہی ہے اور بے قصور بھی ہے۔ چلو ہٹو، مجھے اسے جنگل میں چروانے لے جانا ہے۔ پھر میں نے اس بکری کی رسی کھولی اور اسے دور سبزے کے میدانوں میں لے کر چلا گیا، اور میرے دل میں وسوسے کہیں نہ کہیں گھر کر رہے تھے کہ کیا یہ کوئی آسیب یا پھر خیر جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ میں واپس اس بکری کو شام ہونے سے پہلے گھر لے آیا۔ ظاہر تھا مجھے ہماری بکریوں کے یوں اس طرح مر جانے کا بے حد افسوس تھا، اس لیے گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ بانو بی نے ایک مزدور لڑکے کی مدد سے ساری بکریاں دفنا دی تھی، لیکن وہ سہمی سہمی سی تھی۔ کہنے لگی، آپ اس بکری کو واپس کیوں لائے ہیں؟ آپ چھوڑ آتے اس منحوس کو، نہ جانے یہ کیا شے ہے، کوئی بلا ہے یا پھر کچھ اور۔ میں نے بانو بی سے کہا، اب میں اس کے آگے کچھ نہ سنوں گا، یہ بکری یہیں رہے گی اور یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، تم اس کے خلاف ایک الفاظ بھی نہیں کہو گی۔ پھر بانو بھی خاموش ہو گئی، لیکن یہ پراسرار بکری اپنا کام کرنے لگی۔ کپاس کی چنائی میں ہم سب گھر کے تمام افراد اتنے مصروف تھے کہ ہم نے اس کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات ہونے لگے۔
پھر ایسے ہی 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک رات ہم ٹھنڈ سے لحافوں میں دبک کر سوئے ہوئے کہ اچانک صحن میں ایک اور بکری کی آواز آنے لگی۔ مجھ سے پہلے بانو بھی جاگی اور باہر صحن میں آ کر دیکھنے لگی۔ اس بکری نے ایک چھوٹی پاٹ کو جنم دیا تھا۔ بانو بھی مجھے آ کر اٹھا کر بولی، ذرا باہر تو چلیے۔ میں بھی بانو بی کے ساتھ باہر صحن میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ بکری ایک چھوٹی بکری کو دودھ پلا رہی ہے۔ میں نے بانو بی سے پوچھا، یہ بکری حاملہ تو نہیں تھی؟ پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بانو بی بھی میری طرح اچنبھے میں ہی تھی۔ ایک بار پھر میں نے بانو بی سے دریافت کیا کہ یہ بکری کیا حاملہ تھی؟ تو اس نے نہ میں اپنا سر ہلایا اور خاموش رہی۔ پھر میں نے کہا، کیا سحر ہے یار، یہ تو حاملہ نہیں تھی، پھر یہ اس کو بچہ کیسے ہو گیا؟ بانو بھی میری طرف پلٹی اور کہنے لگی، خود کیوں نہیں جا کر پوچھ لیتے اس بکری سے؟ کب سے کہہ رہی ہوں یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، لیکن میری یہاں سنتا کون ہے؟ وہ بڑبڑائی اور سونے چلی گئی۔ میں عجب کیفیت میں تھا، بھلا اس بکری کو اتنا بڑا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور بچہ بھی پیدا ہوتے ہی گھاس بھی کھا رہا ہے؟ کیا سچ مچ یہ کوئی اور نہیں؟ پھر میں بھی بانو بی کی طرح جا کر سو گیا، لیکن یہ رات سرد جما دینے والی تھی۔ باقی راتوں کے حساب سے آج کی رات میں ٹھنڈ بے حد زیادہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہاں ہمارے اس خطے میں ہی برف باری ہو رہی ہو، اور ایک نامعلوم سا ڈر اور انجانا احساس دلوں کے سکون کو مسمار کر رہا تھا۔ پھر کسی طرح صبح ہوئی۔ بانو بھی پانی گرم کرنے کے لیے چولہا جلا رہی تھی۔ میں بھی آنکھیں ملتا ہوا کلمہ پڑھتا ہوا باہر آیا۔ نرگس اس بکری کو ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال رہی تھی اور بکری کا وجود بے جان اور مردہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں دوڑ کر اس طرف گیا اور کہنے لگا، بیٹی نرگس، یہ کیا ہو گیا اور تم یہ کیا کر رہی ہو؟ نرگس بولی، نانا جان، یہ بکری شاید گزشتہ رات کی ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئی ہے، اس لیے اسے تھیلے میں ڈال رہی ہوں، آپ جا کر اس کو کنویں کے پاس دفنا کر آئے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوا اور کہیں افسوس بھی ہوا اس بکری کی موت کا۔ بانو بی بھی میری طرح حیرت میں تھی۔ پھر میں ناراض ہو کر بانو بی سے بولا، لو یہ بھی مر گئی، اب بولو یہ بکری ہے یا پھر کوئی اور مخلوق؟ اور پیر پٹکتا ہوا اس مری ہوئی بکری کو دفنانے چلا گیا۔ اس کی موت کیسے ہوئی تھی مجھے کوئی علم نہیں تھا، لیکن کوئی پراسرار موت تھی اس کی، اور مجھے اب یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کا کیا بنے گا؟ کیا بنا دودھ پیے وہ جیے گی؟ اسی عجلت میں میں گھر واپس آ گیا۔ پھر ہم سب نے ناشتہ کیا اور کپاس کی چنائی کے لیے پھٹے کپڑوں کی جھولی پہنے کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد نرگس گھر گئی اس بکری کو کھیت میں لے جانے کے لیے، اور نرگس نے اس چھوٹی سی بکری کو ہماری نظروں کے سامنے لا کر باندھ دیا اور اس کے آگے کچھ نرم اور میٹھی والی گھاس رکھ دی۔ اس نے گھاس کھائی یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم کپاس کی چننی میں مصروف رہے۔ پھر شام ہوئی اور جب ہم ایک سنہرے سائے میں گھر کی طرف جانے لگے تو میرا دھیان اس بکری پر گیا جو اچانک سے ایک ہی دن میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ کچھ تو ضرور تھا ان بکریوں کے ساتھ جو یہ بکریاں ایسی تھی۔ پھر ہماری مصروف زندگی کے ساتھ ساتھ وقت بھی گزرتا گیا اور یہ چھوٹی بکری 6 مہینے کی ہو گئی۔ اس کے پورے 6 مہینے ہونے میں اب بھی 8 روز باقی تھے، لیکن اس بکری پر کیا سحر تھا کوئی خبر نہ تھی۔ لیکن رات گئے اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ کافی حیران کن بات تھی۔ بکریاں عام طور پر 6 مہینے حمل رکھنے کے بعد بچے جنتی ہیں، لیکن اس میں کیا پراسراریت تھی، یہ تو خود 6 مہینے کی تھی، پھر اس نے بچے کو کیسے جنم دیا؟ اور پھر مجھے کہیں نہ کہیں بانو بی کی باتوں میں سچائی نظر آنے لگی۔ یہ بکری نہیں ہے، یہ سچ مچ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اور ادھر اس بکری کا بچہ بھی اسی کی طرح پیدا ہوتے ہی گھاس کھا رہا تھا، اور اس کی ماں خود اپنا ہی دودھ پی رہی تھی۔ اس بچے نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، یہ گھاس کھا لیتا اور اپنا دودھ اس کی ماں خود ہی پی لیتی۔
ایسے ہی ناقابل یقین قصے رونما ہو رہے تھے۔ گھر میں عجیب عجیب سی باتیں ہونے لگی۔ ہمارا گھر کسی بھول بھلیا کی مانند ہو گیا۔ ضرورت کی اشیاء ضرورت پڑنے پر نہیں ملتی، اور جب وقت گزر جاتا تو وہ اشیاء اپنے آپ آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ پھر ہم نے کچھ خوفناک سی باتیں ہمارے گھر میں محسوس کی تو میں نے اس بکری کو فروخت کرنے کی سوچی اور ایک بکریوں کے بیوپاری کو بلوایا۔ اس سے کہا کہ یہ بکری بھی لے لو اور اس کا بچہ بھی، جو پن پڑے اس کی قیمت دے دینا۔ پھر وہ بکریوں کا خریدار بکری کے قریب گیا اور اسے دیکھنے لگا، اور یہ بکری پھر سے اپنی گردن پوری طرح موڑ کر اپنا ہی دودھ بے اختیار پیے جا رہی تھی۔ اس شخص نے اسے روکا تو نہ جانے اس بکری نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ خریدار دور ایک جھٹکے سے زمین پر جا کر گرا، پھر کسی طرح گھبراتے ہوئے اٹھا اور میری طرف آ کر کہنے لگا، بھائی یہ بکری آپ کس خندق سے اٹھا لائے ہیں؟ یہ بکری نہیں ہے، یہ منحوس کچھ اور ہی ہے جو بے زبان جانور کا روپ اختیار کر کے یہاں آیا ہے۔ میری مانو اور اس بکری کو ابھی کے ابھی قتل کر ڈالو، نہیں تو آپ خود ہی دیکھیں گے اس کا غضب۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں کہا اور ہمارے گھر سے بھاگتا ہی چھٹا۔ اب تو مجھے اور تعجب ہونے لگا کہ یہ کوئی اور وجود ہے تو پھر بکری بن کے میرے ہمراہ یہاں کیوں آیا ہے؟ بھلا اس کا یہاں آنے میں کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر اس بکری یا پھر اس مخلوق کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اس کی اصلیت ہمارے سامنے آشکار ہو گئی ہے، تو پھر اس نے خود ہی یہاں سے جانے کا ایک راستہ نکالا۔ اگلے دو روز بعد ایک عجیب سا کسی فقیر جیسا ضعیف شخص ہمارے گھر آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ارے بھائی، پرلے روز آپ کو یہ بکری فروخت کرنی تھی، کیا آپ مجھے یہ بکری فروخت کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کی طرف نظر کی، اسے اوپر نیچے اچھی طرح دیکھا اور اس سے کہا، کیا آپ کے پاس اتنی رقم ہے جو اسے خریدنے آئے ہیں؟ ارے صاحب، خریدنے کو تو ہم آپ کا یہ تمام گاؤں خرید سکتے ہیں، تو پھر یہ بکری کی کیا بات ہے؟ میں تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے اپنی بات بدلی اور کہنے لگا، صاحب، گاؤں گاؤں کا پھرتا فقیر ہوں، دودھ کے لیے اس بکری کی ضرورت ہے۔ اور پھر اپنے پھٹے پرانے جھولے سے اس نے ایک پوٹلی باہر نکالی۔ یہ چھوٹی سی پوٹلی کسی میلے کچیلے کپڑے کی تھی۔ خیر، اس نے پوٹلی میرے ہاتھوں میں کچھ یوں تھما دی کہ میں اس کے سامنے اپنے منہ سے کچھ کہہ نہ سکا، جیسے اس نے اپنے سحر سے میرا منہ بند کر دیا ہو، اور میری نظروں کے سامنے وہ بکری اور اس کے بچے کو رسی سے کھول کر لے کر چلا گیا، اور میں کھڑا یہ نظارہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر بانو بھی میرے پیچھے آئی اور مجھے شاید وہ آواز دے رہی تھی یا پھر کچھ کہہ رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑا تو میں غنودگیت سے باہر آیا، اور پھر میں نے بانو بی کے ہاتھ میں وہ پوٹلی رکھ دی۔ بانو بی نے فوراً اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بے شمار اشرفیاں بھری تھی۔ بانو بی نے مجھے وہ اشرفیاں دکھائی تو ہم بے حد خوش ہوئے اور اس فقیر کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن وہ فقیر اس بکری کو لے کر کہاں گم ہو گیا، کسی کو نظر نہیں آیا، جبکہ اس پگڈنڈی کے کنارے کھیتوں میں بہت سے لوگ کام کر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ایسے کسی شخص کو یہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پراسرار فقیر بھی شاید کوئی اور ہی مخلوق تھی جو اس بکری کو ہمارے یہاں سے لے جانے آیا تھا، اور اس نے بکری ہمارے گھر سے نکالی اور راستے میں کسی کو نظر نہیں آیا، لمحوں میں وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ اشرفیاں خالص سونے کی تھی، جسے فروخت کر کے ہم نے ایک بار پھر اور خوب ساری بکریاں خرید لی۔ اور میں آج بھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا میرے ساتھ سچ میں ہوا تھا یا پھر میرا کوئی خواب۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔